अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लज़ीना, वो लोग, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब दोबारा इआदा किया गया। इआदा का क्या मतलब है? दोहराई की गई, रिपीट की गई है बात कि इखलास के साथ खर्च करो, सही जगह पर करो, दीन के फायदों में खर्च करो। और जब ऐसा शुरू हो गया, करने लग गए आप, पहले तो कहा ना कि करो, फिर उनकी मिसाल दी कि अब हो गया, काम शुरू हो गया। अब खर्च करते हुए कुछ और मसाइल पेश आ जाते हैं, जिनमें से खास तौर पर ऐसी चीजें जो नुकसानदेह हैं। जैसे आप एक बीज बोते हैं, कभी आपने गार्डनिंग की होगी, तो बाज़ औक़ात आप सीड्स डालते हैं, लेकिन सिर्फ सीड्स नहीं ग्रो करते, साथ बीड्स भी ग्रो कर जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? उनको हटाते हैं। अगर आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? वो सीड्स 700 बीज नहीं लाएंगे, वो फिर कुछ और कर देंगे, वो कमजोर हो जाएंगे, या हो सकता है कि बांस मर भी जाएं, ग्रो ही नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल एक फितरी चीज है, ये एक हिस्सा है इस सारे अमल का। इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करो, हमने इरादा किया करेंगे, फिर अल्लाह ताला ने मजीद शौक दिलाया, अगर खर्च करोगे तो मैं तुम्हें इतना लौटाऊंगा, हमें और शौक आ गया, अब तो जरूरी करेंगे, पहले तो भूल गए थे, अब इस दफा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब क्या है? अब खर्च करने लगे, अब साथ ही शैतान आ गया, और वो क्या चाहेगा कि अब ये करने ही लगा तो इसमें कुछ ना कुछ खराबी करो, ताकि ये किया कराया इसका बराबर हो जाए, कुछ ना मिले इसको। तो अल्लाह ताला उसके लिए भी मुहतात करे। कितना मेहरबान है हमारा रब। साथ ही हमें बता रहे हैं कि देखो, खर्च खालिसतन अल्लाह के लिए करना, और उसमें ऐसी चीजों से बचना कि जो उसको जाया करने वाली हो। वो क्या है? सुम्मा ला युतबिऊना, फिर वो नहीं पीछे लगाते या पीछे ले आते, किसके? मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया। किसे नहीं लाते? मन्नन, एहसान को, वला अदा, और ना अजियत को। खर्च करने के बाद एहसान और अजियत से काम नहीं लेते, यानी जिसको देते हैं या जहां देते हैं उस पर एहसान नहीं जताते और दुख नहीं देते। एहसान जताना क्या होता है? किसी के ऊपर अपनी फौकियत कायम करना, किसी को जलील करना, हकीर करना, इस बिना पर कि आपने उस पर कुछ खर्च किया, या ये कि मसलन आपने किसी इदारे पर खर्च किया है तो वहां से बेनिफिट्स की डिमांड करना ऐसी कि जो उनके बस में ना हो। तो एहसान जताना क्या है? कि उसको मेंशन करना इस अंदाज में कि दूसरे को हकीर किया जाए। और अजियत क्या है? कि लोगों में उसका जिक्र करना कि जिससे लेने वाला शर्मिंदा हो और दुख उठाए, हर्ट हो। अदा क्या है? हर्ट करना। बात यह है कि जब आपने अल्लाह के लिए किया, फी सबीलिल्लाह किया, तो फिर बंदों पर किस बात का एहसान है? फिर आपका मामला तो अल्लाह के साथ था, आपको तो अजर अल्लाह से चाहिए, फिर आप इंसानों में उसको क्यों नशर कर रहे हैं? जब अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह ही अजर देगा, और अगर दुनियावी फायदे के लिए किया था तो दुनिया में फिर उसका सिला मिल जाएगा, मगर आखिरत में कुछ नहीं रहेगा उसके लिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के पीछे एहसान और अजियत नहीं लाते। लहुम अजरुहुम, उनके लिए उनका अजर है, रिवॉर्ड है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जो ना उन पे जुल्म करेगा, ना उनके अजर में कोई कमी करेगा। क्योंकि मन्नो अदा अजर ज़ाया करने का बायस बनते हैं, और ये इखलास की मुनाफी चीज़ है। और इस मामले में ये भी एहतियात करनी चाहिए कि ये मन्नो अज़ा ना ज़बान से हो ना अमल से, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ज़बान से कुछ नहीं कहते, लेकिन रवैये में वो मन ज़ाहिर करते हैं कि मैंने तुम पे एहसान किया था, या मैंने फलां पर एहसान किया था। बाज़ औक़ात ज़बान से दुख देने वाली बातें करते हैं, और बाज़ औक़ात मामले में दुख देते हैं, मामला ख़राब करते हैं, दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी में शामिल हो जाती हैं। एक बुजुर्ग ने कहा था कि जब तू किसी को दे और महसूस करे कि अब तेरा सलाम भी उसको नागवार गुजरता नहीं, महसूस करता है, कोई की तरफ से डर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है कि इसने मुझे दिया था, तो ऐसे शख्स को सलाम भी फिर ना करो, यानी बिल्कुल अनजान बन जाओ कि जैसे तुमने उसको तो कुछ दिया ही नहीं था। यानी किसी भी हरकत से, किसी भी अमल से, किसी एक्शन से, किसी बात से, किसी भी तरह मन और अज़ा ना हो, क्योंकि तुमने उसको नहीं दिया, तुमने अल्लाह को दिया है। कहते ना, नेकी का दरिया में डाल, दायां हाथ दे तो बाएं को खबर ना हो, दो और भूल जाओ, सोचो भी ना, क्योंकि बाज़ औक़ात हम किसी को देते हैं कुछ, फिर वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो फिर हमें ख्याल आता है कि अच्छा मैंने तो उसको ये और ये दिया था, उसको इतनी भी हया नहीं रही, उसने सोचा भी नहीं कि मैंने उसके साथ क्या किया। और फिर ये नहीं कि दिल में ही सोचते, बोलने में बैठ जाते, और कुछ नहीं तो किसी करीबी दोस्त से, अपने शौहर से, किसी न किसी से जरूर जिक्र शुरू कर देंगे। तो बात यह है कि जो खालिस अल्लाह के लिए देता है उसको ये बातें ज़ेब नहीं देती, इन बातों का जिक्र न, क्योंकि बाज़ औक़ात आप खुद नहीं कहते, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स को कह देते, वो उठ के उसको जा कहता है और काम खराब होता है। यानी डायरेक्टली आप नहीं मन्नो अदा कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तो बात तो वही है ना। इसलिए
ان دو چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، اور جو ان سے بچ گیا، جو اس سے نکل آیا، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو گیا. کہاں؟ کس کے پاس؟ عند ربہم. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ نا جیسے بچے اپنی کوئی چیز خود نہیں سنبھال سکتے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اور اٹھا لے گا، یہ لے لے گا، تو وہ کس کے پاس جا کے رکھتے ہیں؟ امی آپ رکھ لیجئے. کیوں؟ انہیں یقین ہوتا ہے امی سے چیز نہیں گم ہوگی، اور جب چاہوں گا جا کے لے لوں گا. تو بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چیز اللہ کے پاس ڈپازٹ کرا دی، محفوظ کرا دی، اور وہاں سے ضائع نہیں ہوگی، کل کو جا کے ملے گی، اور صرف اتنی نہیں، بہت زیادہ گنا. یہ جو اطمینان اور یقین ہے وہ انسان کے عمل میں انتہائی حسن پیدا کر دیتا ہے، اس کا عمل بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان رب کہاں ہے؟ عرش پر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے دل میں، تو وہ تو یاد ہے بس اس کی، وہ یہاں خود تھوڑی ہے، ہمارے دل میں اتنی جگہ ہے. اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں کرسی کتنی ہے، اور پھر زمین و آسمان کی کیا حیثیت، اور ہم کہاں، اور ہمارا دل کہاں، اور دل کو کھولے تو صحیح اس میں جگہ کہاں. تو وہ تو صرف یاد ہے اس کی، وہ خود نہیں ہے یہاں، صرف اس کی یاد ہے. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ وہاں محفوظ ہے، بہت ہی محفوظ جگہ پر ہے، کوئی جا کے چرا نہیں سکتا، ضائع ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز جتنی پریشیس ہوتی ہے اس کو آپ اتنے ہی حفاظت میں رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں نقصان نہ ہو. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ قیمتی سے قیمتی چیزیں کبھی طوفانوں کی نظر ہو جاتی ہیں، سیلابوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی زلزلوں میں دب جاتی ہیں، زمین گر کے وہ چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی اور حادثے ہو جاتے ہیں، آپ اٹھائے پھرتے ہیں، چھپائے پھرتے ہیں، یہ اپنی قیمتی ترین چیز رکھے کہاں، لیکن کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملتی. بعض اوقات بینک کے لاکر جاؤ وہ بھی لوٹ جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. انشورنس لوگ کراتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی چین نہیں، تسلی نہیں کہ وہ محفوظ ہے. کیا ڈر رہتا ہے؟ اطمینان کامل نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اطمینان کامل ہو. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس بہت ہی اونچی جگہ محفوظ ہو گیا، وہاں چلی گئی وہ چیز. اور ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی کتنی زیادہ خوشی کی بات ہے نا، ایک وہ چیز جو آپ کے پاس تھی، ٹوٹ سکتی تھی، گم سکتی تھی، ضائع ہو سکتی تھی، پرانی ہو جاتی، بیکار ہو جاتی، کنڈم ہو جاتی، آپ نے دے دی رب کی خاطر کسی کو، اب وہ آپ کے ہاتھ سے تو چلی گئی، لیکن وہ زمین میں نہیں گم ہوئی، کسی انسان نے نہیں اس کو لے کے بھلا دیا. کہ کیا آپ کہتے ہیں نا دیکھو کتنا بے وفا ہے کہ لے کے بھی بھول گیا، یعنی کہ اس کو ذرا بھی قدر نہیں، اس سے تو چاہیے نہیں تھی قدر، وہ تو ہم نے دے دیا، اور وہ تو وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، واپس نہیں آنے کا، وہاں چلا گیا، محفوظ ہے. اطمینان رکھو، تسلی رکھو، ملے گا ایک دن، اور ایک نہیں بہت زیادہ ہو کے ملے گا، بہت بڑا ہو کے ملے گا وہ سب کچھ. تو اس سے انسان کے دل کو کتنا قرار اور چین آ جاتا ہے کہ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کر سکتا، میں نے تو اس کو دے دی کہ جو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ یہ خوف دنیا میں بھی کم ہو جاتا ہے انسان کا. خوف جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، جب آپ ڈرتے رہتے ہیں. بس اگر آپ کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ہیں تو آپ کے دل میں لازماً خوف آئے گا ناؤ اینڈ دین. کیوں؟ کس بات کا؟ کچھ چرا نہ لے، کوئی اتار نہ لے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور کچھ تو پرانی ہو جائے گی، ڈیزائن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. خوف ہی خوف ہے، اس کی خوبصورتی کم ہے، انجوائمنٹ کم ہے، اور خوف زیادہ ہے، جتنا مال زیادہ. اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو وہ ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس چیز کے جانے کا خوف، بلکہ اوور آل دل میں ایسا اطمینان آتا ہے کہ انسان بے خوف ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس رب کے پاس میں نے اتنا کچھ جمع کرا رکھا ہے وہ رب میری حفاظت کرے گا، وہ میری ضرورت بھی پوری کرے گا. اگر میں انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رب میری ضرورت پر مجھے چھوڑ دے، وہ بھی میری ضرورت پوری کرے گا. اور ایسا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کریں کسی کی مدد، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے اس کی مدد. تو ایسے بندے کو خوف نہیں رہتا، کیونکہ ایک ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی ہو تو انسان کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ دنیا میں ہوتا ہے انسان کا حال. مرنے سے بھی خوف نہیں آتا پھر، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ جو میرے پاس تھا میں نے اللہ کی خاطر کیا، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپے گا. قیامت کا دن جو ہے ہی خوف اور ہول کا دن، اس دن بھی خوف نہیں ہوگا اس. ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا. کون؟ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا، پتہ ہی نہیں کیا دیا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا، کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر. جب ہر شخص کو افراتفری نفسی نفسی پڑا ہوگا، اس وقت ایسے لوگ ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے، عرش کے سائے تلے. ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. غم کب ہوتا ہے؟ جب کوئی قیمتی چیز کھو جاتی، تو جس نے اپنے ہاتھ سے کہیں سنبھال کے رکھ دی اس کو غم نہیں ہوتا، جس سے چھنتی ہے جاتی ہے اسے غم ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی ایسے لوگ
جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دینے والے ہوتے ہیں، جو فیض پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے غم بانٹنے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی پریشانی اور مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کے غم اللہ دور کر دیتا ہے، ان کو غمگین نہیں ہونے دیتا، ان کے دلوں کے اندر ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی بھر دیتا ہے کہ انسان بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، اور موت بھی پرسکون حالت میں آتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، کہ چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تو بھی راضی ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، بالکل مطمئن، بے فکر، بے خوف، اور قیامت کے دن بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ غم ماضی کا ہوتا ہے نا، انسان پچھلی باتیں سوچتا رہتا ہے، پھر اسے دکھ لگتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا، اس کے ساتھ میں نے اتنا احسان کیا تھا، اس نے تو اتنی بے وفائی میرے ساتھ کی، یہ چیزیں غمگین کرتی۔ کبھی سوچے ہمارے غم کیا ہے؟ کوئی اپنا ایک غم سوچ لے اس میں، اور پھر سوچے کیوں ہے وہ غم آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں کے رویوں اور لوگوں کی زیادتیوں اور لوگوں کی بے وفائیوں اور بے مربتیوں کا غم ہے۔ سارے دکھ اسی چیز کے ہوتے ہیں انسان کو، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میں نے اس کی اتنی خدمت کی، میں نے اس کی اتنی خاطر کی، میں نے اس کی اتنی مہمان نوازی کی، میں نے اس کا فلاں کیا، میں نے اس کو اتنا دیا، اور دیکھو وہ میرے ساتھ کیا کر گیا، یہی غم ہے نا۔ لیکن جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا معاملہ ان سب چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے، پھر وہ خیال آئے بھی تو سوچتا ہے میں نے اس کے لیے تھوڑی کیا تھا، میں نے اللہ کے لیے کیا، اور اسی لمحے غم دور ہو جاتا ہے، سب غم نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب میرا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب ہم یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیں یا ہم کر رہے ہیں تو ہم کو ملنا ہی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے حال پہ۔ تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص وہ اپنا بیج ڈالتا ہے اور سوچتا ہے میرے رب نے دیکھ لیا، دوسرا ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ بندے دیکھ لیں، دونوں کا معاملہ بالکل فرق ہے۔ ایک شخص کسی بے مروت کے ساتھ احسان کر رہا ہے صرف اس لیے میرا رب دیکھتا ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ اپنی اولاد کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے شوہر کے ساتھ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ ریٹرن نہیں ملتا کسی قسم کا، نہ شکریہ، نہ کوئی اچھے الفاظ، نہ کوئی تعریف، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن پھر بھی آپ کرے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو پھر بھی کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ وہ صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے کہ جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے، یعنی اللہ ہی کے لیے سب کچھ کیا، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پہ فرشتے اتارتا ہے، فرشتے اترتے ہیں ان پر جو آ کے ان کو تسلی دیتے، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لوگ چھوڑ گئے تمہیں، تنہا کر گئے، سب چلے گئے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں، آخرت میں بھی سنبھالیں گے، جب قبر سے اٹھو گے ساتھ ہوں گے، پل صراط پار کرائیں گے، اور جگہوں پہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہاں جا کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے تم کو مل جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہاری مہمانی غفور الرحیم کرے گا۔ تمہیں بندوں سے کیا لینا ہے؟ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ محتاج فقیر جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ مت ڈپینڈ کرو ان پر، مت آسرا رکھو، توقع بھی نہ رکھو، جو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، کوئی کرتا ہے جواب میں تو سو بسم اللہ، نہیں تو بھلے نہ کرے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں سے انسان کو اوپر اٹھ جانا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے، ورنہ تم اپنے آپ کو ہی کھا جائیں۔ اور بہت سے لوگ اپنے آپ ہی کو کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے کو ستاتے رہتے ہیں، صرف یہ سوچ سوچ کے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، اس نے۔ اس خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا؟ معاملہ بندوں سے نہ کرے، معاملہ اللہ سے کرے، چاہے اپنی پیدا کی ہوئی اولاد ہو، اس سے بھی۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بعض اوقات انسان انسانوں کے عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو بچوں کی پڑھائی وغیرہ کی بات ہوتی رہتی نا، تو جب سبجیکٹس وغیرہ سلیکٹ کرنے کی بات آئی، کیا پڑھنا ہے، سائنس پڑھنی ہے، فلاں پڑھنا، فلاں پڑھنا، اگر یہ پڑھو گے تو دنیا نہیں ملے گی، وہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، تو میرے والد کہتے ہیں کہ میں اس لیے تو بچوں کو خرچ نہیں کر رہا، اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی توقع ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی کما کے مجھے کچھ کھلائے، لہٰذا جو ان کے دین دنیا کو فائدہ پہنچائے مجھے کوئی ان سے توقع نہیں۔ وہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، اور یہی پھر میں نے اپنی زندگی میں سوچا کہ میں اپنی اولاد پہ کچھ بھی خرچ کروں گی تو مجھے یہ سوچ کے کرنا کہ مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک قطرے کی توقع نہیں، کیونکہ رازق اللہ ہے، اولاد نہیں ہے۔ ہم کتنا فکر کرتے ہیں ہمارے بڑھاپے میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، کون پوچھے گا، کون کرے گا، کوئی نہیں، سب اللہ کرے گا۔ بندے کیا کر سکتے، وہ تو اپنے آپ کو سنبھالے تو بڑی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے نا، میں نے اللہ کے ڈالے ہوئے فرض پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ پھر بچوں کے دل میں بھی اور رشتہ داروں کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت ڈال دیتے ہیں،
اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے نا، یا احسان کرتا ہے یا خیر کرتا ہے، تو مت سوچے یہ ہماری وجہ سے کر رہا ہے کہ ہمارے میں کوئی کمال ہو گیا تو اس لیے ہمیں چاہا جا رہا ہے. وہ بھی اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے کسی کے. ویسا حضرت خدیجہ کا جب نام آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت بدل جاتی، اور جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو حکم دیتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجو. تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ آپ اتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک دفعہ کہنے لگی کہ آپ ان خاتون کو جو اتنی بوڑھی ہو کر گئی اور دنیا میں سب کچھ دیکھ کے فوت ہوئی، تو آپ ان کا ذکر نہیں بھولتے. تو آپ نے فرمایا قد رزقت حبها، مجھے اس کی محبت عطا کی گئی، رزق کی طرح میرے اندر ڈال دی گئی. کون ڈالتا ہے کسی کی محبت؟ ہم خود ڈال سکتے ہیں، اللہ ڈالتا ہے دلوں میں محبتیں. سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو ہم کسی سے محبت نہیں مانگ سکتے، نہ ڈیمانڈ کر سکتے، نہ چھین سکتے، نہ لے سکتے. آپ کسی کو کہیں کہ تم مجھے محبت دو، کوئی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ ڈالے. تو جب ہم بے غرض ہو کے کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کریں گے تو ان کے دلوں میں بھی رحم اور محبت اور قدردانی اللہ ہی ڈال دے گا. توقع صرف اللہ سے رکھنی چاہیے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دینے والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اچھا، ایک دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں. جن کو ہم اب اللہ کی خاطر نہیں نہ دیتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا یہ مال تقسیم ہو کر انہیں کو جاتا ہے. جن سے ہم نے بچا کے رکھا یا جن کو ہم نے نہیں دیا، چلا گیا انہیں کے پاس. چاہے ہم وصیت بھی کریں نا 1/3 ہمارا دے دیں کسی کو، تو چلا گیا نا، وہ اپنے ہاتھ سے ہی دے دیتے تو بہتر تھا، زیادہ فائدہ ہوتا. اور جہاں تک احسان جتانے اور عزیتیں دینے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، انہیں دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی. کیا 3 لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا. لوگوں نے عرض کیا جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خابوا وخسروا، نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، من ہو. کون ہے وہ؟ ہے کون جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا؟ ہے کون وہ؟ تو آپ نے فرمایا المسبل، تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا، یعنی لمبا تہبت پہننے والا جو پیچھے پیچھے گھسٹتا ہے. والمنان، اور احسان جتانے والا جو دے کر احسان جتائے، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، بول کر کہے یا عمل سے کرے. والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، یعنی کچھ سیل کرنا ہو تو قسمیں کھا، جھوٹی کھا کہ نہیں اتنی تو قیمت خرید بھی نہیں، اور خدا کی قسم اس کی قیمت اتنی ہے، اور اس قسم کی باتیں. یہ 3 لوگ جو ہیں اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. قول معروف، بھلی بات، اچھی بات، قول معروف. اور معروف وہ جو شریعت اور عرف میں معروف ہو، یعنی کائنڈ ورڈز، مناسب بات. ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، بخش دینا، فرگیو کر دینا. خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ پیچھے آئے اس کے اذیت. بعض اوقات کوئی شخص آپ سے مانگنے آتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا، یا آپ اس وقت نہیں دے سکتے ہوتے. ایسے میں اگر انکار ہی کرنا ہو تو کیسے کریں انسان؟ بھلی بات کے ساتھ، اچھے انداز میں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تمہیں ان سے اعراض برتنا ہو تو پھر کیا کرو؟ اچھے طریقے سے اعراض برتو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آسانی والی بات کرو، نرمی والی بات کرو، بس اچھے انداز میں بات کرو، یعنی اچھے طریقے سے ٹالو. انکار بھی اچھا ہونا چاہیے. وَمَغْفِرَةٌ، اور معافی مانگ لو. جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں معاف کر بابا، کوئی مانگ رہے ہوتے ہیں نا فقیر وغیرہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو، معاف کرو. یہ کہاں سے آیا؟ یہ یہی سے آیا، مغفرۃ، مجھے معاف کر دو، میں اس وقت اس قابل نہیں کو مدد کر سکوں، یعنی ایکسکیوز کر لو. تو یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے نا کہ دوسرا شخص طلب کر رہا ہے اور آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ دے سکیں، تو پھر آپ اریٹیٹ نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ پھر بار بار مانگتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ایسا کریں ویسا کریں، انہیں اگلا جان چھوڑتے پھر آپ ایک دفعہ جھڑکتے پیچھا چھوڑو میرا. نہیں، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے آپ، دے کے بھی صبر اور نہ دے کے بھی صبر. آپ ان سے اچھی اچھی باتیں شروع کر دیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کا دل بہلائیں، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں. قول معروف، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جیسے بعض اوقات پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بیچارے معاشرے کے دھتکارے ہوئے اور کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی ان کو نصیحت نہیں کرتا. تو اس موقع پر قول معروف ان میں نیکی کی بات کیا ہے کہ آپ ان سے نام پوچھیں، ان کا حال پوچھیں، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کوئی اور اچھی باتیں کریں کہ جس سے وہ جو کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے. بس تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بہت ایسے معاملے ڈیل کیے اور الحمدللہ کبھی مشکل نہیں ہوئی. صرف دلچسپی لینے کی بات ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں. دیکھیں نا، وہ کام کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، ہم کیوں کہتے کام کریں؟
اگر ہم نے ان سے کام ہی کرانا ہے تو ویسے کو مہم چلائیں اور ان سب کو کام لگا دیں کہ جا کے ومغفرۃ، اور معاف کر دینا. کس کو؟ مانگنے والے کو، یا یہ کہ بدتمیزی سے مانگنے والے کو، یا انکار پر بدتمیزی کرنے والے کو اس وقت کیا کریں؟ فرگیو کر دیں، معاف کر دیں. اسی طرح معاف کرنے میں کیا ہے کہ جو سوالی ہے اس کا پردہ نہ فاش کریں. بعض اوقات کوئی شخص بڑا مجبور ہو کہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، تو اب کیا ہے، آپ نے اسے کچھ دے دیا، نہیں دیا، تو پھر بعد میں کیا دوسروں کو بتائیے مجھ سے یہ مانگنے آیا تھا، یہ لینے آیا تھا، اس نے مجھ سے آج یہ مانگا. تو یہ کیا ہے؟ دوسرے کی عزت تار تار کرنا. اس سے بھی منع کیا گیا. قول معروف ومغفرۃ خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے اذیت آئے. یعنی نہ دینا زیادہ اچھا ہے اس صدقے سے جسے دے کر اذیت دی جائے. یعنی صدقہ دے کے جتانا برا ہے. جب نہیں دینا چاہتے تو پھر کیا کرو؟ نہ دو، لیکن اچھی بات کر دو. اگر سوالی ناراض ہو تو معاف کر دو. یہاں معاف کرنے پہ بھی ابھارا گیا ہے، خصوصاً اس کو جو آپ سے برا سلوک کرے، کیونکہ انسان جس پر احسان کرتا ہے نا اس سے بہرحال ریٹرن چاہتا ہوتا ہے کسی بھی شکل میں. آپ نے کسی کو مال دیا، بعض اوقات مال نہیں چاہتے، کیا ریٹرن چاہتے ہیں؟ کہ وہ مجھ سے اچھی طرح بات کرے، وہ میرا بھی خیال کرے، وہ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے میں جس کو آپ نے کچھ دیا وہ نہ واپس کرے تو اس کو کیا کرو؟ معاف کر دو، اس کی ذاتی اور قصور کو معاف کر دو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں. حدیث میں آتا ہے ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. ید اللہ ملآ صحا، بہت زیادہ دینے والا ہے. اللیل والنہار، رات کو اور دن کو. لا یغیدها نفقہ، خرچ کرنے سے کچھ کمی نہیں واقع ہوتی. ارأیتم، کیا تم نے غور کیا؟ ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لا یغد ما فی یمینہ، کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ خرچ کرنا ابھی اس کے دائیں ہاتھ میں بھی کسی چیز کو کم نہیں کیا اس نے. یعنی جب سے زمین و آسمان بنی ہے اس وقت سے اللہ خرچ کر رہا ہے، اور اس خرچ کرنے نے کچھ بھی کمی نہیں کی اس کے دائیں ہاتھ میں. یعنی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں لیکن ابھی تو دائیں میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا. اور کب سے خرچ کر رہا ہے؟ جب سے اس نے سب کو پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، سب کو، لیکن کچھ کمی نہیں ہوئی. تو اس لیے غنی، بے نیاز ہے. اسے نہیں ضرورت کہ تم اسے دو گے تو پھر اس کا کام چلے گا، اور اگر تم نے نہیں دیا اس کو تو پھر زمین کا نظام نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہے. واللہ غنی حلیم، بردبار ہے، بردبار. حلیم کا مطلب ہوتا ہے جو غیظ و غضب کے موقع پہ نہ بھڑکے. حلیم کون ہوتا ہے؟ جو غصے کے موقع پر نہ بھڑکے، پی جائے غصہ، اظہار نہ کرے. ایک شخص وہ ہوتا ہے نا کہ جب اسے غصہ دلانے والی کوئی بات کی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھڑک اٹھتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے، اپنا سارا اخلاق، دین، ایمان سب داؤ پہ لگا دیتا ہے. لیکن حلیم کون ہوتا ہے؟ جو ایسے موقعوں پر کول اینڈ کام. کیوں؟ اللہ چاہے تو غلط کام کرنے والے کو اسی وقت پکڑے، اور ایسا پکڑے کہ وہ زندہ نہ چھوڑے اس کو. قرآن پاک میں سورۃ فاطر 45 میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو ان کی کمائی پہ پکڑنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پیٹھ پہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک. کیوں نہیں پکڑتا اللہ؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، شاید پلٹ آئیں. ورنہ جس دن ہم نے پہلا گناہ کیا تھا اسی دن وہ پکڑ لیتا تو آج ہم یہاں کہاں ہوتے. بے شمار غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتا رہتا ہے ایک وقت تک. تو یہ دو صفات آخر میں کیوں آئی کہ دیکھو بندو، اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. تمہارے اندر بھی لوگوں کی طرف سے کیا ہونی چاہیے؟ بے نیازی. لوگوں کی طرف سے بے نیازی ہو جائے، لوگوں پہ ڈپینڈ مت کرو. اور بردبار کہ جب وہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کرے تو تم جواب میں شیطان کے پندے میں آ کے ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے کیا کرایا ضائع ہو جائے. کیونکہ عام حالات میں بعض لوگ نہیں اپنا احسان جتاتے، ہے نا. بس آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے آپ اس کو، ہر وقت اچھے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کو بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ کیا کرایا اگلا پچھلا سب برابر کر دیتے. ہوتا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں شاید بچا ہوا. اٹس ویری کامن. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد دہانی ہو رہی ہے بار بار، تو ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آفتیں ہم سے دور کر دے. تو اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اے بندو، تمہارے اندر بھی ایسی بے نیازی ہونی چاہیے کہ دے کے بندوں سے لینے کی کوشش نہ کرو، اور اگر بندے بدتمیزی کریں تو انہیں معاف کر دو. مت بھڑکو، مت غصے میں آؤ، اور ایسا رویہ اختیار نہ کرو
کہ جس سے کیا کرایا ضائع ہو جائے، کیونکہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے اچھا جس کے پیچھے دکھ آئے، دکھ نہ دو لوگوں کو۔ اور صدقے میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے، خیرات بھی کرے۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا اچھی بات پہ عمل کرے، بری سے پرہیز کرے، اس لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا کرے؟ اچھی بات اس پر خود بھی عمل کرو اور بری بات سے بچو۔ پھر خاص طور پر تاکید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان اور اذیت دے کر۔ دوبارہ تاکید کی جا رہی، کیا نہ کرو؟ ضائع نہ کرو۔ باطل کرنے کا ترجمہ کیا لکھا ہے میں نے؟ بے نتیجہ کرنا، بے مقصد بنانا، یعنی اس صدقے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اجر و ثواب نہیں ہوگا، فضول میں جائے گا، سب کیا کرایا ضائع۔ کیسے؟ کب؟ کیوں؟ من اور رضا کے ساتھ، کہ جب دے کہ تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرو اور اذیت دو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، پھر مثال سے بات سمجھائی جا رہی، کس شخص کی طرح؟ ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے، دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفات۔ تو کالذی سے مراد منافق ہے، یعنی منافقوں کی طرح کا خرچ کرنا مت کرو جو اپنے مال دکھاوے کے لیے اور نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ کون ہے؟ منافق، جن کا ایمان کوئی نہیں لیکن مجبوراً خرچ کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ شہرت مل جائے، دنیاوی فائدہ مل جائے۔ فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، کس کی مثال؟ ریاکار کی مثال۔ کیسے ہے؟ ریاکاری میں ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے، چٹان کی طرح ہے، صفوانہ کی جمع ہے صفوان، علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نا پتھروں کے اوپر مٹی پڑ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین بن گئی اور اس میں کچھ نہ کچھ اگ بھی آتا ہے۔ علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہے۔ فاصابہ وابل، پھر پہنچے اس کو تیز بارش، یعنی پتھر تھا، پتھر پہ مٹی پڑتی گئی، کچھ عرصہ جم گئی، اس میں کچھ نہ کچھ اگ بھی آیا، لیکن اتنے میں موسم بدلا، تیز بارش ہوئی۔ فترکہ صلدا، تو بارش نے اس کو بالکل دوبارہ کیسا بنا دیا؟ جیسے پہلے تھا، چٹیل، کچھ بھی نہیں ٹھہرا، مٹی بھی گئی، جو اگا اس پر وہ بھی ساتھ ہی بہ گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، احسان اور اذیت کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں، جتا کے ضائع کرتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وقتی طور پر کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر دینا کیسے؟ جیسے پتھر پہ کچھ اگانا، پتھر کی مٹی پہ، اب اس کی تو جڑیں نیچے جاتی کیوں نہیں؟ کیونکہ نیچے تو پتھر ہے، اور جو ہی موسم بدلتا ہے، بارش آتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس شخص کا بھی سب کچھ صاف ہو جائے گا، کس سے؟ دکھاوے سے، من و اذا سے، کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اس کا اجر چاہیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو قیامت کے سور پھونکنے نے اور قیامت کی ہولناکیوں نے ان ظاہری نظر آنے والی نیکیوں کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے اس پر جو انہوں نے کمائی کی کچھ بھی، یعنی انہوں نے جو کچھ اگایا تھا اور جو محنت کی تھی اگانے پہ اور جو کوشش کی تھی یا جو خرچ کیا تھا، اس میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، سب گیا ہوا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، انکار کرنے والے لوگوں کو۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان والوں پر اللہ بڑا مہربان ہے، لہٰذا ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ان کی صفت سے، اور پھر ان کو بتایا کہ ان کے لیے کیا نقصان دے گی۔ ایسے نہیں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پکار کر انہیں نصیحت کرتی کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، غافل نہ رہنا، سب پیسے چرائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو شیطان کے پندوں سے بچنا، وہ اب تمہارے کیے ہوئے کو ضائع کرائے گا، کبھی احسان جتا کے اذیت دے کے اور کبھی دکھاوے کے ساتھ۔ اور دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان لوگوں سے تعریف چاہے، لوگوں کے سامنے بڑا بننا چاہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا روٹ جمانا چاہے کہ میں بہت نیکی کرنے والا ہوں۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے منافی ہیں۔ اصل میں جو ریاکار ہے نا، اس کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایسا کپڑا پہنے جس کے نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ تو جو دکھاوے والا کام ہوتا ہے وہ انسان کی جو اصلیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اندر سے کیا۔ اب اس نے ظاہری طور پر سب کچھ کیا، جو ہی کسی نے اس کو کوئی بات کہہ دی یا کچھ تو وہ غضبناک ہو گیا، اس لیے من، اذا، ریا سب اکٹھا کر دیا۔ یہاں جو اللہ کے لیے دیتا ہے نا، اس پہ کچھ بھی گزر جائے وہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتا، لیکن جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، اگر لوگ اسے کچھ کہہ دیں تو فوراً وہ کھول دیتا پٹاری، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسیکیور ہو جاتا ہے نا، اچھا
میں نے تو اتنا اپنا روب جمایا تھا تو اب ان کے اوپر تو روب ہی نہیں پڑا, اور یہ تو مجھے بلیم کر رہے ہیں, اور اب میں ان کو بتاتا ہوں میں نے کتنا وہ, فوراً اپنی رسیدیں نکالنے لگتا ہے اور اپنی ساری چیزیں, دیکھو میں نے کیا 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 تھا, سارے ثبوت پیش کرنے لگتا ہے. اب کیا وہ عذاب بھی ہو گئی, من بھی ہو گیا, ریا بھی, سب کچھ گڑبڑ ہو گیا, سب صفائی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا, سوچ سمجھ کے عقل سے زندگی بسر کرو. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اللہ پر اعتماد ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. تو ایک شخص جس نے بس نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا, یہ وہ مٹی کی طرح کیا ہے, لبادہ اوڑھا ہوا, جس نے لبادہ اوڑھا ہوا وہ, تو کیا ہوتا ہے عموماً کہ بس کوئی طوفان آیا اور ساری مٹی بہا کے لے گیا. طوفان کیا ہے دراصل, یہ بارش کیا ہے, غیر معمولی حالات. عام دنوں میں کوئی نہیں احسان جتاتا, لیکن جب کوئی مصیبت آئی, طوفان آیا, سب کچھ گیا, سب لبادہ ہٹ گیا, ہر چیز اڑ گئی. اصل میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے, دکھاوا کرنا, کہ جب انسان لوگوں کے لیے کچھ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء, میں سب شریکوں سے زیادہ غنی ہوں, عن الشرک, شرک سے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, جس نے کوئی عمل کیا کہ میرے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا, میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا. یعنی قیامت کے دن میرے پاس اس کے لیے اجر نہ ہوگا, کیونکہ اس نے میرے لیے کیا ہی نہیں تھا. جس کے لیے کیا انہی سے جا کے اجر لے, اور ان کے پاس کیا, ان کے پاس اپنے کچھ نہیں. تو جو شخص لوگوں کی خوشی کی خاطر, لوگوں کو دکھانے کے لیے, روب جتانے کے لیے, لوگوں میں بڑا بننے کے لیے خرچ کرتا ہے, قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کچھ نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی. ایک علاقے کے پہاڑ ایسے جیسے آپ یہاں کے کینیڈین راکیز کہہ لیں, کہ ان کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لا کے غبار بنا کے اڑا دے گا. کیوں؟ کیونکہ نیت درست نہیں تھی, دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا ہوا تھا. وہ دکھاوا تو قیامت کے دن نہیں ٹھہرتا, وہ تو سارا ایسے ہی جیسے بارش آنے میں مٹی بہ جاتی ہے, ایسے ہی ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہی رہ جائے گا. کیونکہ جو صدقہ اللہ کی خاطر نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو کسی اور کے لیے تھا. تو جو چیز کسی اور کے لیے ہو اسے اللہ تعالیٰ بھلا کیوں کر قبول کرے. مثلا اپنے آپ کو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی گفٹ لائے, تو کیا آپ کو وہ لینا اچھا لگے گا, یا آپ پسند کریں گے کہ وہ آپ کو مل جائے؟ کیوں؟ کیونکہ لانے والا آپ کے لیے لایا ہی نہیں. اب اگر آپ کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ آپ لے لیں, تو پھر کیسا محسوس ہوگا کہ اس کے دل میں میری محبت اور چاہت تو تھی نہیں, اس کو تو دینا کسی اور کو تھا, نیت کسی اور کی تھی, غرض کسی اور کی تھی, مقصد کچھ اور تھا, اور صرف میرا دل بہلانے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم لے لو, یہ تمہارے لیے. تو اس سے کیا اس شخص کو خوشی ہوگی جس سے ایسا کہا جو اس کا دل بہل جائے گا؟ نہیں. کوئی بچہ تو نہیں, ہاں بچے ایسی چیزوں میں بہل جاتے ہیں. تو اگر ایک انسان کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جو چیز کسی اور کی ہو وہ میرے لیے نہیں, تو اللہ رب العزت جو انسانوں کا ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہے, بھلا وہ کیوں کر پسند کرے گا اور قبول کرے گا ان چیزوں کو جو اس کی خاطر دی ہی نہیں گئی, جو اس کے حضور پیش ہی نہیں کی گئی, وہ تو کسی اور کی خاطر کی جا رہی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح دکھاوے سے, ریاکاری سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ صدقے کا ثواب بلکہ صدقہ بھی ایک طرح سے ضائع ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے دینے والے کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا, تو اسی طرح تم احسان اور اذیت کے ذریعے بھی اپنے صدقات ضائع نہ کرو. تو گویا یہ تین چیزیں صدقات کو ضائع کرنے کا سبب ہے. کون کون سی؟ من, اذا, ریا. احسان جتانا, دکھ دینا, اور دکھاوا کرنا. ایسا شخص ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا, کیونکہ اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ صدقہ کسی اور کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے کس کی خاطر خرچ کرتا؟ اللہ کی خاطر. اور دنیا میں جو کہ حقیر ہے, ناپائیدار ہے, چند دن کی ہے, اس کے فائدے حاصل کرنے کی بجائے کس فائدے کے لیے کرتا؟ آخرت کے فائدے کے لیے کرتا, اور اپنی نیت کو درست کر لیتا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دکھاوا باز جو ہے اس کا ایمان ہی درست نہیں, ایمان کمزور ہے. کیونکہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا, پختہ ہوتا, تو وہ ایسا نہ کرتا, وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل نہ ہوتا, اور اسی طرح آخرت کا فائدہ چھوڑ کر دنیا کے فائدوں کی طرف نہ جھکتا. فمثلہ, تو اس کی مثال کس کی؟ ریاکار کی, دکھاوا کرنے والے کی. کیسی مثال ہے؟ کمثل صفوان, ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے, علیہ تراب, جس پر کچھ مٹی پڑ جائے, فاصابہ وابل, اس کے بعد اس پر تیز موسلادھار بارش آئے, فترکہ صلدا, تو ساری مٹی بہہ جائے اور اس پتھر کو وہ بارش چٹیل کا چٹیل چھوڑ دے, بالکل ویسا ہی صاف ہو جائے جیسے مٹی پڑنے سے پہلے تھا. تو اسی طرح ریاکار جب صدقہ کرتا ہے تو وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ نظر آتا ہے, جیسے وہ مٹی جمع ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خضر و پودے اگاتے ہیں, لیکن جب تیز بارش آتی ہے تو سب کچھ دھل جاتا ہے. تو اسی طرح ریاکار جو ہے وقتی طور پر جب صدقہ دیتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے, بہت انجوائے کرتا ہے کہ اس کی وہ
دھوم مچی ہوئی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے شکلیں بگاڑ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کا جھٹکا جب آتا ہے تو پھر آخرت کی مشکلات کی بارش جو ہے اس کے سارے پردے ہٹا دے گی، ساری مٹی بہہ جائے گی اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنی کمائی میں سے، اپنے کیے میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے۔ کہاں؟ آخرت میں، کیونکہ جو کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اب کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ اب یہ کسب وہ کیا ہے؟ وہی کوشش اور محنت جو کسی بیج کو بونے کے لیے اور اگانے کے لیے ہوتی۔ ہم نے پڑھا نا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس بوئے ہوئے دانے میں سے پھر پورا کھیت نکل آئے، اور پھر آخر میں جب وہ اسے کاٹتا ہے تو ایک دانہ 700 گنا تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ریاکار کا خرچ کیا ہوا مال بالکل ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور وہ نہ تو اس کو واپس لا سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہاتھ سے نکل چکا، اور نہ ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ کافر قوم سے مراد یہاں کون ہے؟ منافق اور ریاکار۔ ومثل الذین، اس کے برعکس مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، کوئی اور نیت نہیں، نہ کسی پہ احسان جتانا ہے نہ دکھ دینا ہے، اللہ کی خوشی مطلوب ہے، صرف اللہ کا اپروول چاہیے ان کو۔ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مجبوراً نہیں کرتے، اور اپنے دل کی تثبیت کے لیے، یعنی دل کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے۔ یہاں مخلصین کی مثال دی گئی، پیچھے ریاکاروں اور منافقین کی دی گئی، اور یہاں مخلصین کی۔ مخلصین کا مال خرچ کرنا ایسا ہے کہ وہ نمبر 1 اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دکھاوا نہیں چاہتے، صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے۔ مال خرچ کرنے کے پیچھے ان کی واحد وحید دی اونلی نیت اور خواہش کیا تھی؟ کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس چیز کو ہم اپنے اوپر بھی لے کر دیکھیں کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں دے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، کچھ بھی دے، تو ہماری بس ایک ہی نیت ہونی چاہیے، ایک ہی سوچ بس ذہن میں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ جائے انسانی کمزوری کی وجہ سے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ اور وہ کون سی ایک بات ہے؟ کہ مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی اپروول کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، پسندیدگی کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کس طرح دیتے ہیں وہ مخلصین؟ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی سے۔ نفسوں کی ثابت قدمی کیا ہے؟ کہ کسی مجبوری کے تحت نہیں دیتے، بد دلی سے نہیں دیتے، کوئی تاوان سمجھ کے نہیں دیتے، دل کے اطمینان اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی منافق کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کس طرح دیتے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، سورۃ التوبہ 54 میں آتا ہے کہ منافق نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کو ان کا دل نہیں ہوتا، بس مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو ہماری بدنامی ہوگی، یعنی تاوان سمجھ کر، چٹی سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہم سب دے رہے ہیں اور اگر ہم نہ اٹھے یا ہم نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، پھر لوگ ہمیں بخیل کہیں گے یا لوگ ہمیں برا جانیں گے، تو وہ اپنے اوپر سے بس الزام دھونے کے لیے مصیبت کے مارے خرچ کرتے ہیں۔ نہ ان کا دل ہوتا ہے، نہ اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، نہ لوگوں کی بھلائی مقصود ہوتی، کچھ نہیں، صرف اور صرف ایک مصیبت اور مجبوری۔ لیکن مخلصین کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے ان کو، اور دوسری طرف دل کی رضامندی اور اطمینان کے ساتھ، تثبیتا من انفسہم، اپنا نفس جما کے رکھتے ہیں، دے کر ان کو مزید اطمینان اور یقین ہوتا ہے، دے کر ان کو بے چینی نہیں لگ جاتی، دے کر پچھتاتے نہیں ہیں۔ اب اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھیے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ دے کر بعد میں پچھتائیں کہ اوہو یہ کیا کیا میں نے؟ یعنی جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے اس کو بعد میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے دیا اللہ کو اور وہ پہنچ گیا اس تک۔ بعض اوقات شیطان ہمیں کہتا ہے دیکھو تم نے خرچ کیا اس پہ جو مستحق نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی اتنا ثواب تو ہوگا نہیں، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ دل کا جو اطمینان اور یقین اور جماؤ ہے اور اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس پر بھی انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ جب دے دیا اور اللہ کو دے دیا تو بس پھر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم پورے طور پر یقین دہانی کر ہی نہیں سکتے کہ جو ہم نے دیا، جس مقصد کے لیے دیا، جتنا جیسے دیا وہ ویسا ہی ہوگا آگے، یہ ہمارے بس میں تو نہیں نا۔ ہم نے تو صاف نیت کے ساتھ دے دیا، اب آگے اگر اسے کوئی خراب کرے یا وہ مستحق نہیں تھا یا کسی نے ہمیں دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک حدیث سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج خالصتاً اللہ کے لیے صدقہ کروں گا اور بہترین صدقہ کروں گا اور رات کے وقت کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جب لے کر نکلا تو وہ صدقہ جو تھا وہ ایک چور کے ہاتھ لگ گیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ آج رات چور کو صدقہ دیا ہے،
تو بڑا پشیمان ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا. اس نے اگلی رات پھر ایسا کہ پھر کسی خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا. تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے اس صدقے کی وجہ سے چور چوری سے توبہ کر لے اور زناکار زنا سے توبہ کر لے. یعنی بعض اوقات ہم اپنی طرف سے خالص صاف ستھری محنت سے کمائی میں سے اللہ کی خاطر صرف اللہ کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ دیتے ہیں, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹھیک جگہ نہیں گیا. اس پر بھی پشیمان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ نے اللہ کو دیا تھا اور اپنی طرف سے اطمینان کے ساتھ دے دیا تھا. آگے کیا ہوا اللہ کے حوالے. تو یہ تثبیت نفس جو ہے صدقے کے ساتھ یہ بھی بڑی ضروری ہے. اطمینان سے دے انسان اور دے کر بھی اطمینان رہے. کمثل جنت, اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے. بربتن, جو اونچی جگہ پر ہے, ایک ٹیلوں پر ہے یا پہاڑی پر ہے. ایک باغ جو پہاڑی پر ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی لینڈ فارمز ہوتے ہیں ان پر جو پھل آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ جگہ اونچی ہوتی ہے, ہوا اور روشنی اور سورج اور تھوڑی سی بارش یہ سب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اصابها وابل, پہنچی اس کو تیز بارش, شدید بارش. فآتت اکلها ضعفین, تو لایا وہ باغ اپنے دگنے پھل. فإن لم يصبها وابل, پھر اگر اسے تیز بارش نہیں بھی پہنچی, فطل, تو فواری کافی ہو گئی, ڈرزلنگ ہی کافی ہو گئی, کیونکہ جگہ اچھی تھی, وہاں کا موسم اچھا تھا, مٹی اچھی تھی, لہٰذا تھوڑا سا پانی بھی اس کے لیے بہت کافی ہو گیا اور اس کا پھل خوب آیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی زمین کے لیے تھوڑی بارش بھی کافی ہے. اسی طرح جو انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اگر وہ زیادہ خرچ کر سکے تو بھی بہت اچھا ہے, اور اگر کبھی زیادہ نہیں تو اس کا تھوڑا دینا بھی کافی ہو جائے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہے تو زیادہ دینے والا, لیکن ابھی اس کے حالات اچھے نہیں رہے. اس کی اچھی نیت کی وجہ سے, اچھی کوششوں کی وجہ سے, اس کے پچھلے ریکارڈ کی بنا پر اس کا اجر کم نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. مثلاً ایک شخص اللہ کے راستے میں سچی نیت کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں. وہ کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے دل میں تڑپتا ہے اور روتا ہے کہ مجھے بھی یہ موقع ملے تو میں بھی یہ کروں. اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اس شخص کے برابر جس نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا محض اپنی نیت کی بنا پر. فإن لم يصبها وابل فطل, لاکھوں نہیں بھی دے سکا تو چند سکے جو اس کی جیب میں تھے, جس جذبے کے ساتھ اس نے دیے, اس کا بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ جیسے باغ پھلوں سے بھر جائے. اتنے پھل آئیں گے اس پر, وہ تھوڑے خرچ میں بھی برکت ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے, اس کو گنتی نہیں چاہیے, اس کو کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے. اخلاص چاہیے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ, کس شوق کے ساتھ, کس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اسے تمہارے حالات بھی پتہ ہے, تمہارے ذرائع آمدنی بھی پتہ ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے, تمہارے حالات کیسے ہیں کہ تم اس میں سے کتنا خرچ کر سکتے ہو آسانی سے, تمہاری مجبوریاں کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, تمہارے اوپر تنگی کیا ہے, کن حالات میں کر رہے, یہ سب اس کو پتہ ہے. لہٰذا تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ ہے. لہٰذا جب خرچ کرو تو بندوں کو بھول جاؤ, اللہ کو سامنے رکھ کے خرچ کرو, تو وہ تمہاری تھوڑی کوانٹٹی میں بھی بہت بڑی برکت ڈال دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیت, اخلاص, جذبہ. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے. آپ نے جو خرچ کیا وہ کتنا پاکیزہ ہے, سورس آف انکم کیا ہے, تمہارے دل کا حال کیا تھا, خوشی سے دیا کہ مجبوری سے دیا, اور دے کر دکھاوا کیا یا کسی کے اوپر احسان جتایا, یا بس ایک ہاتھ نے دیا اور دوسرا ہاتھ جو ہے اس کو خبر بھی نہ ہوئی. تو یہ سارا عمل کیا کیسے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ, اب مزید مثال دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے. کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک, أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ, کہ اس کا ایک باغ ہو. کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے یہ بات کہ اس کا ایک باغ ہو؟ ساتھ ساتھ سوچتے رہیے. مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کھجور کے درختوں کا اور انگوروں کا. کھجور کے اونچے درخت بھی ہیں اور پھیلی ہوئی انگور کی بیلیں بھی ہیں, اور یہ دونوں پھل نہایت عمدہ پھل ہیں, جنت کے پھلوں میں شمار ہوتے ہیں. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ بھی جنت کی صفت ہے, یعنی اتنا خوبصورت باغ ہے جیسے دنیا میں کوئی جنت کا نظارہ ہو. لہو فیہا من کل ثمرات, یعنی اس مالک کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں. اس باغ میں اور بھی بہت سے پھلوں کے پودے لگے ہوئے ہیں, ہر سیزن کے پھل آتے ہیں وہاں. اب ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جس کے پاس ایسا باغ ہو, کتنا خوش ہوگا وہ کہ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی, سب کچھ مل گیا, ایور گرین ہے اور ہر سیزن اور ہر موسم کے پھل ہیں اس میں, بہترین قسم کا باغ ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا, اولڈ ایج میں آ جائے. ساری زندگی اس نے محنت کی, ایسا باغ لگایا, کیونکہ باغ ایک دن میں نہیں لگتا, چاہے آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو. ہاں آپ کسی کا خرید لیں, لیکن وہ
خود لگائے اور اپنی پلاننگ اور اپنے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. اس میں پوری عمر لگتی ہے، یعنی بہت محنت طلب کام ہے. تو اتنی محنت کی اس نے کہ اس کی عمر کھپ گئی اس میں، اور اسی حال میں بوڑھا ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے اولاد ہے کمزور، اس کے ابھی بچے چھوٹے. کام کرتے کرتے اسے لیٹ شادی کی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے کیریئر کی خاطر شادی ڈیلے کرتے رہتے ہیں، پھر خود بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں. فَأَصَابَهَا اعْصَارٌ، تو پہنچے اس کو بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، یعنی شدید قسم کی طوفانی آندھی کہ جو انتہائی گرم بھی ہو. فاحترقت، تو باغ جل جائے، یعنی اس آندھی کی وجہ سے، اس تپتی لو کی وجہ سے باغ جل کے راکھ ہو جائے، سارے پتے زرد ہو جائیں، پھل مارا جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، عبرت پکڑو. اب اس مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی ایک کریکٹر تھا یا کردار تھا اور اس کے ساتھ ہی ہوا. یہاں ایک حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اور عمومی انداز میں بات ہے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ حال ہو کہ اس نے بہت محنت سے اچھے اچھے پودے لگائے، حتیٰ کہ پودے پھل دینے کے قابل ہو گئے. گویا یہ کام انسان کی بات ہے کہ جو ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، طرح طرح کی نیکیاں کرتا ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیے نخیل کی بات بھی، انار کی بھی، اور من کل الثمرات، یعنی ہر قسم کی نیکیاں ہیں، صرف صدقہ خیرات ہی نہیں، اوور آل اب بات کی جا رہی، ہر طرح کی بھلائیاں، یعنی خیر کے بہت سے کام اس نے کیے. لیکن کیا ہوا؟ شیطان اس پہ غالب آ گیا اور اس نے اس کی نیت خراب کرا دی. اور وہ تین باتیں جو پیچھے گزری ہیں، من، اذا اور ریا، ان کا شکار ہو گیا. اب کیا ہوا؟ کیا کرایا سب کچھ جل گیا. ساری زندگی کی جمع پونجی اور محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں سب کی سب برباد ہو گئی. کس بنا پر؟ کہ اس نے ایسا کام کیا جو شیطان کے پھندے میں آ کر اس نے کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کبھی اپنی نیکی پر بھولے نہیں، اور کبھی اپنے اچھے اعمال کے اوپر فخر نہ کرے، اور کبھی کسی کو ستائے نہیں، کبھی کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتائے نہیں، ورنہ انجام یہی ہوگا جیسے اس باغ والے کا ہوا. اب یہ مثال سمجھنا تو کسی کے لیے مشکل نہیں نا، ایک کہانی ہے پوری. آپ کہانی کو جس طرح چاہیں الیبوریٹ کر لیں، آپ آگے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں. ایسی کہانیوں سے بہت تربیت ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے زمین لی، پھر اس میں باغ لگایا، اس کے باغ میں درخت تھے، کھجوروں کے تھے، پھر انگوروں کی بیلیں تھیں، اس میں بہت سے پھل آتے تھے، پھر اور بھی اس نے پودے لگائے، پھر ایسا تھا باغ ویسا خوب، جتنا آپ کا امیجنیشن کام کرے، من کل ثمرات کو الیبوریٹ کر لیں. اور پھر وہ اتنی محنت کرتا تھا کہ کرتے 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 وہ بوڑھا ہو گیا، اور ابھی اس کے ہیلپر، اس کے بچے، اس کے دوسرے کام کرنے والے تو چھوٹے تھے کہ اب وہ خود نہیں یہ کام ابھی اپنے لیے کر سکتے تھے. ابھی ان کو باپ کے سائے کی ضرورت تھی، لیکن باپ اب بوڑھا ہو گیا تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، ریٹائر ہو رہا تھا. اب وقت تھا کہ باپ بیٹھ کر کیا کرے؟ آرام کرے، اور ساری زندگی کی محنت سے اپنی پینشن کے ساتھ کوئی باعزت وقت گزارے، کہ اتنے میں سارے ذرائع ختم ہو گئے. اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ وہ وقت سے اڑ گئی. ریاکاری جو ہے، دکھاوا جو ہے، پچھلی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. مثلاً آپ نے حج کیا تھا، یا آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا تھا، اور بھی کوئی بڑے اچھے اچھے کام کیے، تو کسی دن محفل جمی ہوئی ہے اور شیطان نے حملہ کر دیا آ کے، اور آپ شیخیاں بگاڑنے لگے، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، خوب بوسٹنگ کی اور خوب اپنے نیکیوں کا اشتہار لگایا، اور جب اٹھے تو سب کچھ جھاڑ کے اٹھے، ختم. کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے تھوڑی کیا تھا، تعریفوں کے لیے کیا تھا، نہیں. یا یہ کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی، کوشش کی، اور پھر کسی دن بیٹھ کے خوب دوسرے کو ستایا جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی، احسان جتایا، یا اٹھتے بیٹھتے تانے دیے. اور ایسا عام طور پر ہم اپنے قریب والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، صرف ایک بگولا کافی تھا، ایک ہوا کا پھیرا کافی تھا، ایک شیطانی وسوسہ اور ایک شیطان کا وار جس نے آ کے ہر چیز کو سبوتاج کر دیا، کیا کرایا ضائع. اور اس بات کا ہمیں عام طور پر احساس ہی نہیں ہوتا. شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کام کر کے، محنت کر کے ضائع کریں. کیونکہ شیطان کی چالوں میں سے یہ چال ہے کہ بعض اوقات وہ نیکی کے کام میں ہمارا مددگار بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے کہ میں اس سے پہلے اتنا تکاؤں گا، اور جب یہ اس درجے تک پہنچ جائے گا وہاں سے گراؤں گا تاکہ اور بڑی چوٹ لگے. کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ کسی اور کے ساتھ. اس کے بچوں کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہی بچوں کو آپ اتنی محنت سے پالتے ہیں، اتنا ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ماں باپ تھک کر پھر ان کو تانے بھی دینے لگتے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے. اب وہ پھر ماں باپ سے بھی دور بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ ہر وقت احسان جتاتے ہیں. کیونکہ احسان جتانا اتنی بڑی برائی ہے
اتنی زبردست بد اخلاقی ہے کہ جس کے بعد انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. آپ جتنے بھی نیک ہو، جتنے بھی خوش اخلاق ہو، جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اگر آپ اذیت دیتے ہیں. لیکن بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے خوب محنت سے کھانا پکاتی ہیں، پکا کے گرم گرم بچوں کے آگے رکھتے ہیں، اور جب کھانے لگتے ہیں وہ ایسی مٹی پلیت کرتی ہیں کہ دن بھر کی جو واردات ہوتی ہے یا اپنی تھکاوٹ ہوتی ہے یا انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے یا کوئی نافرمانی کی تو سب کو بدلہ بیٹھ کے لیتی ہیں. کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ لوگ رک میں چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. کیا ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے؟ ایک دفعہ رمضان میں آخری عشرے میں خاتون میرے پاس آئی کہ مجھے طلاق ہوگی. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، افطاری لگی ہوئی تھی اور روزانہ کی طرح سب بیٹھ کے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم مل کے افطاری کرنے لگے کہ اتنے میں شاید باہر بارش ہو رہی تھی تو بچے جو تھے وہ گیلے بوٹ لے کے اندر آئے تو میں نے منع کیا تھا. ہسبینڈ نے کہا مت روکو، تو میں نے کہا کیوں نہ روکو؟ میں نے غصہ کیا، ہسبینڈ نے اور غصہ کیا اور وہاں سے وہ ٹھا پٹھا ہوئی کہ نکل جاؤ یہاں سے، طلاق ہے تمہیں. اور رمضان کا مہینہ آخری عشرہ تاک راتیں تھک جاتا ہے نا انسان عبادت کر کر کے بھی اور روزے رکھ رکھ کے بھی اور صدقے کر کر کے بھی اور سارے وہ باغ جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا پورا مہینہ. تو یہ جو صبر ہے نا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ آخری لمحوں کا بس چند منٹ کا انتظار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بچے بعض کو سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور جو بالکل تھوڑا آخری وقت ہوتا ہے نا اس میں اتنے بے صبرا پن دکھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ نے دیکھا وہ آخری وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے نا. تو متقین کے لیے کامیابی کیوں؟ کیونکہ متقین ایسے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ جو آخری وقت کا اجر ہوتا ہے نا، جو پھل کاٹنے کا وقت، یہ جو اس بندے کی مثال دی گئی نا، یہ آخری زندگی کی مثال ہے کہ اب آخری وقت تھا، تھوڑے سے دن تھے اور اس کے اب جانا ہی تھا نا دنیا سے، بڑھاپا آ گیا تھا. تب کیا چاہیے تھا اس کو کہ مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی سے فائدہ اٹھاتا آخرت میں جہاں اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن وہ مرنے سے پہلے سب تباہ کر کے چلا گیا. اب پیچھے اس کے لیے اور بھی کوئی کرنے والا نہیں. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. جب ہم نے اپنے لیے خود نہیں کچھ بچایا تو بچوں نے کیا صدقہ جاریہ بننا ہے؟ تو انتہائی ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. اصلاح کے لیے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں، یعنی یہ میں نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو ڈانٹیں نہیں یا آپ ان کی اصلاح نہ کریں یا آپ ان کو سمجھائیں نہیں. آپ نصیحت بھی کریں، آپ اصلاح بھی کریں، آپ سختی بھی کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نیکیاں یاد کرا کرا کے الفاظ کا استعمال ہی تو چیز کو بدل دیتا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ یہ سب سے بڑی میری دشمن ہے، سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ چند الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں. یہ احسان جتانا کیا ہے؟ کسی کو یہ کہنا کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، کیا میں نے یہ نہیں کیا، کیا میں نے یہ نہیں کیا. احسان جتانے کے جملے کیا ہوتا ہے ہم نے. دوسرے کو یاد نہیں ہوتا تو ہم اسے یاد کرا رہے ہوتے ہیں. یہی تو یہاں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح یہ صرف صدقہ خیرات سے متعلق نہیں، آخری عمر کی کسی بھی غلط کاری کی مثال ہے اس میں. چاہے وصیت غلط کرے، یعنی وراثت کی تقسیم میں غلطی کرے. وہ ساتھ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ غلط وصیت کر جاتا ہے، کسی وارث پہ ظلم کر جاتا ہے تو اپنے لیے جنت حرام کر لیتا ہے. اسی طرح حضرت عمر نے ایک بار صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا. صحابہ نے کہا واللہ عالم. تو حضرت عمر نے غصے سے کہا صاف کہو ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم. میں نے سوال پوچھا ہے تو بتاؤ کہ ہمیں پتہ ہے یا کہو نہیں پتہ. یہ مت کہو کہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس وقت میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم کو بھی سمجھ ہے یا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم میں کوشش کرنی چاہیے. کوشش کے باوجود کوئی بات نہ پتہ ہو تو پھر کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر پتہ ہو تو پھر انسان سستی کے مارے کہے کہ اللہ کو پتہ مجھے نہیں پتہ، تو یہ غلط انداز ہے. ابن عباس نے کہا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے. کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو. ابن عباس کہنے لگے اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے. عمر نے پوچھا کون سا عمل؟ ابن عباس جواب نہ دے سکے تو حضرت عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر ایسا غالب کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی زد میں آ جاتا ہے اور اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے کیے پہ پانی ڈال دیتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے. بہرحال آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو، غور و فکر کرو. یعنی یہ بات اللہ نے مثال کے ذریعے کیوں سمجھائی ہے؟ تاکہ تم دنیا میں ہی توبہ کر لو، دنیا میں ہی غور و فکر کر لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر، احکامات پر غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے کہ غور و فکر کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دی نا آیات، لیکن ہم ہیں کہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. ہم ان کو تلاوت تو خوب کرتے ہیں، کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، یا نہیں کچھ نہیں سمجھتے کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے، اس مثال میں کیا سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے اور ہم جو عمل کریں اس کی بھی حفاظت کریں. اور کبھی کسی وقت بھی اپنے آپ کو شیطان کے وسوسہ اور شیطان کی جو چالیں ہیں اس سے محفوظ نہ سمجھے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ نہیں شیطان ہمیں نہیں کچھ کر سکتا. شیطان کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ نیک کے پیچھے بھی ہے، بد کے پیچھے بھی ہے، سب کے پیچھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.